अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल वाला लेक्चर रिवाइज भी कर लिया होगा, सुन लिया होगा। जिन्होंने नहीं सुना तो रिकॉर्डिंग सुन के नोट्स कंपाइल कर लिए होंगे। जो लैग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे गुजारिश है कि वो जल्दी जल्दी कैचअप करें, क्योंकि आगे ऑब्वियसली अब हमारे पास ज़रा छोटे टॉपिक्स हैं। मेन जो ज़्यादा हमारे रूटीन के टॉपिक्स हैं, उसमें इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम ट्रैवलर्स और सिकनेस वाली नमाज करेंगे। उससे इंशाल्लाह जब वो चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके बाद नमाज जुम्मा का बयान है। और उसके बाद फिर वो वाली नमाजें आ जाएंगी ऐसे ऐसे करके, जो हमारी रेयर होती हैं। यानी जैसे ईद की नमाज आ जाएगी। ईद की नमाज ऑब्वियसली साल में 2 दफ़ा होती है। फिर बारिश की नमाज आ जाएगी। फिर खौफ की नमाज है। इसी तरह जो आपकी एक्लिप्स की नमाज है, ये नमाजें डेली बेसिस पे ऑब्वियसली हम नहीं पढ़ते, या वीकली बेसिस पे भी नहीं पढ़ते। तो आप समझें कि जो जुम्मा के नमाज का बयान है, उसके बाद फिर हमारी वो वाली नमाजें आ जाएंगी जो बहुत सारे लोग वंस इन अ लाइफ टाइम भी पढ़ते हैं। जैसे अगर बहुत सारी जो एक्लिप्स की नमाज है, वो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स ने हमेशा पढ़ी हो सकता है कुछ लोगों ने कभी कभी पढ़ी हो, किसी ने कभी ना पढ़ी हो। तो वो छोटे टॉपिक्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फिकी रूलिंग्स नहीं है। सो इसलिए कोशिश करें कि इस सेक्शन को आप टाइमली कंप्लीट कर लें, ताकि ये जब ख़त्म होगा इंशाल्लाह, मेरे माइंड में है कि हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसको ख़त्म कर लें नमाज के सेक्शन को। तो फिर आगे जनाजे का बयान है, और फिर जनाजे के बयान के बाद इंशाल्लाह हम ज़कात की किताब ज़का के ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर से हमें कायम रखे पढ़ाई पे, और इसको इम्प्लीमेंट करने पे भी। सो कल हमने 3:30 तक हमने पढ़ा था। और आज इंशाल्लाह हम 3:31 से शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह 3:40 यानी 10 हदीसें हम इंशाल्लाह आज कर लेंगे। सो 3:31 नंबर आप निकाल लें अपनी पीडीएफ्स के अंदर। 3:31 नंबर हदीस अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से, और ये रिवायत करते हैं कि मैंने एक रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की थी। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब, बाएं का मतलब है लेफ्ट साइड, खड़ा हो गया। यानी वो ये आप इसका मैं आपको बैकग्राउंड दोबारा याद दिलाती हूँ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है हदीस। बाएं जानिब खड़ा हो गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से मेरा सर पकड़ा और मुझे अपनी दाएं जानिब खड़ा कर लिया। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। और ये इंसिडेंस हमने पहले भी पढ़ा था, आई थिंक जो सिफत व सलात थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब छोटे थे, तो उनके जो वालिद थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इनको, अपने बेटे को जो इनकी आप समझेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इनकी खाला थी। आई थिंक खाला, यस, मटरनल आंट थी जी, खाला थी। तो उनके घर इनको भेजा था कि ये वहाँ जाके रहें और रात को देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात की इबादत है वो कैसे करते हैं। सो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस फिर हमने पढ़ी थी कि उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उन्होंने फिर वजू किया और आसमान की तरफ देख के जो दुआ पढ़ी थी, वो सारी डिटेल थी। तो ये वही हदीस है, उसका ये सेक्शन हमारे लिए, क्योंकि इस जो इमामत का बाब है इसके अंदर आता है, तो इसलिए यहाँ पर हाफिज इब्ने हजर ने उस हदीस का वो स्पेसिफिक सेक्शन 2 लाइनें काट के हमें यहाँ पर बताई हैं। और उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जब वो उठे सो के, यानी वो उन्होंने ज्वाइन की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी थी, तो इन्होंने जब जाके उनको ज्वाइन किया, तो इनको, ये छोटे थे, इनको पता नहीं था, तो ये जाके उनकी लेफ्ट साइड पे खड़े हो गए। सो लेफ्ट साइड पे कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर 2 लोग नमाज पढ़ रहे हो जमात की, तो उसके अंदर जो इमाम है वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा। और जो हमने कल हदीस पढ़ी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एंड के डेज की जो नमाज का बयान था, जिसमें उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जमात करा रहे थे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके उनके लेफ्ट साइड पे बैठ गए थे। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो 2 लोगों की जमात भी अगर होगी, तो उसमें इमाम लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा। तो क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट साइड पे आके बैठे थे उनके, इसलिए इमामत जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक ओवर कर ली थी, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके राइट साइड पे खड़े थे। सो सिमिलरली इनसे गलती ये हुई कि अब जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, इनको पता नहीं था, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और ये उनकी राइट साइड पे जाके खड़े हो गए, सॉरी लेफ्ट साइड पे जाके खड़े हो गए। तो लेफ्ट साइड से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि जब ये जाके खड़े हुए, तो उनको सर की पीछे से जैसे हाथ साथ डाल के और उनको मोड़ के पीछे से अपने राइट साइड पे ले आए। यानी इससे हमें ये बात पता चलती है कि इमाम लेफ्ट साइड पे होगा। तो क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे थे, जब ये 2 लोग हो गए, जमात हो गई, तो उन्होंने उनको, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, लेफ्ट साइड से मोड़ के राइट साइड पे कर लिया। ठीक है, और ये इस हदीस के अंदर वो बता रहे हैं। सो इसके अंदर एक पॉइंट तो ये है, जो मैंने आपको बार बार हमेशा बताई है, कि प्री प्लान तहज्जुद नहीं पढ़ी जाती, वो चाहे मियाँ बीवी हैं, चाहे वो फैमिली है। जो भी सलाह, जो आपकी नफली या जो वॉलंटरी सलाह है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिनमें हमें सुन्नत मिलती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसको
जमात में पढ़ते थे। जैसे मैंने आपको बताया था तरावी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी दिन पढ़ाई वो जमात से थी। इसी तरह जो नमाज बारिश की नमाज है इस्तिस्का जो होती है वो भी जमात से पढ़ी जाती है। एक्लिप्स की जो कुसूफ है वो भी जमात से पढ़ी जाती है। तो अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है रेगुलर बेसिस पे किसी वॉलंटरी सलाह को जमात से पढ़ने का, तो फिर हम उसको खुद से जमात उसकी नहीं बना सकते। सो इस हदीस से और फिर कुछ और हमें हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह की हदीस मिलती हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो तहज्जुद है वो रेयरली, लाइक कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात में, यानी कोई अगर है घर में मौजूद तो साथ उसने पढ़ ली, साहबा में से कोई है तो उन्होंने पढ़ ली साथ, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उन्होंने ये रूटीन नहीं बनाई हुई थी कि वो तहज्जुद जमात के साथ या फैमिली को उठा के उनके साथ इमामत करके पढ़ें। तो कभी कभी इसको ऐसे पढ़ना जायज़ है, लेकिन प्री प्लान्ड या आप डेली बेसिस पे ऐसा काम करना शुरू कर दें तहज्जुद के लिए तो ये जायज़ नहीं है। सेकंड पॉइंट हमें इससे ये समझ आता है, क्योंकि हम इन्होंने जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे ये लेफ्ट साइड पे आके खड़े हुए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फिर मोड़ के राइट साइड पे किया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी सिचुएशन इस तरह की हो कि आपको नमाज में दो तीन स्टेप्स चलने पड़ जाएं तो वो जायज़ है, क्योंकि वो उसका मकसद नमाज के अंदर ही कोई करेक्शन होगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमने सुतरा वाला, अगर आपको बाब याद हो तो सुतरा वाले बाब के अंदर क्या था कि अगर कोई शख्स आपके आगे बैठा हुआ है और आप उसको, वो अपना कोई जिक्र कर रहा है बैठ के, और आपने मस्जिद के अंदर उसको अपना सुतरा के तौर पे ले लिया है और आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और वो फिर उठ के चला जाता है, और आपको ये डाउट है कि क्योंकि अब आपके पास कोई सुतरा नहीं है सामने तो कोई बंदा आगे से गुजर जाएगा। सो इसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ऐसा पॉसिबल है कि आपको अगर कोई सुतून या कोई ऐसी चीज़ है, किसी का बैग पड़ा हुआ है राइट लेफ्ट में, तो आप एक दो कदम या फ्यू स्टेप्स, दो तीन कदम चल के वो एक नया सुतरा अपने आगे ले सकते हैं। यानी कोई अगर सुतून है तो आप दो दो चार कदम चल के इस तरह आगे जा सकते हैं कि सुतून आपका सुतरा बन जाए। या सिमिलरली अगर जमात की नमाज के अंदर सफ में आगे कोई स्पेस खाली हो तो आप एक या दो स्टेप फॉरवर्ड करके उस जगह को पुर कर सकते हैं। सो लिहाजा इससे ये पता चलता है कि नमाज की ही खातिर, यानी आप वैसे घूमने फिरने ना निकलें, ऐसा ना लगे कि कोई आपको देखे तो वो समझे कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे बल्कि टहल रहे हैं मस्जिद में। तो अगर कोई नमाज से रिलेटेड ही चीज़ है तो उसके लिए फ्यू स्टेप्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परमिसिबल है। थर्ड, इसमें एक और चीज़ हमें ये पता चलती है कि ये मैंने आपको बता दी कि सुतरा भी आप ले सकते हैं, और इसी तरह नेक्स्ट जो अगर रो में स्पेस है तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें ये बात भी पता चलती है कि जो जमात है वो दो लोगों की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सिर्फ दो लोग हैं। सो इससे हमें एक और रूलिंग ये पता चलती है कि जो जमात की डेफिनेशन है, यानी जहाँ पर इमामत का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो मिनिमम दो लोग आपको चाहिए होते हैं जमात करने के लिए। दो मर्द के साथ ये जमात हो जाएगी, और आगे फिर अगर फर्दर लोग होंगे जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल होंगे तो उसकी फिर हम नेक्स्ट हदीस के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर एक और हदीस है जिसमें आप समझें कि वो डिटेल बताई हुई है कि पहली सफ में कौन होगा, सेकंड प्लेस में कौन होगा, और इस तरह। ठीक है, सो ये हमारी हदीस हो गई है। इसको क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है तो इसके अंदर ये सेकंड हाफ क्योंकि हमारे लिए इस चैप्टर से रिलेटेड था, इसलिए इस हदीस को दोबारा कोट किया गया है। हदीस नंबर 332 हमारे पास आ जाती है अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, मैं और यतीम, यानी ये किसी कोई और बच्चा भी था जो यतीम था, दोनों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी, और सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारे पीछे तन्हा नमाज अदा की। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, और मतन जो हम पढ़ रहे हैं ये अल्फाज बुखारी के हैं। ये हदीस अगेन, अब जो पिछली हदीस थी और ये हदीस थी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि सीक्वेंस, यानी इमाम की पोजीशन और इमाम के पीछे जो डिफरेंट रोज होंगी उसके अंदर किस तरह पोजीशन की जाएगी। पहली चीज तो ये कि हमें इस हदीस के अंदर जमात की अरेंजमेंट समझ आएगी कि इमाम आगे होगा और उसके पीछे फिर सीक्वेंस में रोज किस तरह बनेंगी। एक बात इसमें आपने समझनी ये है कि यतीम का वर्ड यूज हुआ है, तो ऑर्फन का वर्ड या यतीम का वर्ड यूज उस बच्चे के लिए होता है, उस नाबालिग बच्चे के लिए होता है जिसके वालिद फौत हो गए हों। यानी अगर किसी की वालदा फौत हो गई है तो वो यतीम नहीं कहलाएगा। वालिद का इस्लामिक तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस्लामी तौर पे अगर किसी के बच्चे का वालिद फौत हो गया है तो उसको यतीम कहा जाता है। और जितनी भी आप इस फिक की किताबें पढ़ेंगे और फिक के मसाइल और इनहेरिटेंस के मसाइल और जायदाद या ट्रेड ट्रांजैक्शन के अंदर भी यतीमों को लेके मुख्तलिफ हदीस आएंगी, तो उसमें यतीम की डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि नाबालिग शख्स, यानी बच्चा ही होगा बेसिकली वो जो जिसको प्यूबर्टी ना पहुंची हो और उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वो बाय डेफिनेशन इस्लामिकली यतीम कहलाता है।
ٹھیک ہے. سو اب کیونکہ یتیم کی ڈیفینیشن میں آپ کو پتہ چل گیا کہ نابالغ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیوبرٹی سے پہلے والی ایج کا بچہ تھا جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. یعنی اگر ہم ارینجمنٹ دیکھیں تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیکنڈ رو میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ وہ یتیم بچہ تھا، اور تھرڈ رو میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. سو اس سے ہمیں سیکوینس پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ رو کے اندر مطلب اوبیسلی رو تو نہیں ہے، امام سب سے آگے، اس کے بعد مردوں کی رو ہوگی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی ہوگی. اور ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ سیم صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ پیچھے کھڑی ہوئی تھی. سو اس لیے بہن بھائی یا ماں بیٹا یا شوہر بیوی یہ ایک صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے. یعنی اس میں رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں جینڈر کا تعلق ہے کہ جو میل ہے وہ آگے کھڑا ہوگا اور فیمیل پیچھے کھڑے ہوں گے. اور پلس یہ کہ جو اگر بچے ہیں لائک نابالغ ہیں لیکن 7 سال سے اوپر کی ہیں، جن کے اوپر نماز پھر اوبویسلی فرض ہو جاتی ہے 7 سے 10 سال کے بیچ میں، تو ان کی رو یعنی مردوں کی رو اور اس میں ساتھ اگر بچے کو ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ان کو بھی ایڈ کر کے رو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور تھرڈ رو کے اندر یا لاسٹ رو جو ہے یعنی مردوں کی اور بچوں کی جب پوری ہو جائے گی تو پھر اس کے پیچھے عورتیں آئیں گی. اس میں ایک اور پوائنٹ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو یتیم کی ہم نے بات کی تھی کہ ایک بچہ ہے جس کی رائٹ اور رانگ، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ بالغ نہیں ہے لیکن اس کو سمجھ ہے رائٹ اور رانگ کی، تو اس کو آپ اپنی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا بچہ جس کو جیسے 3 4 سال کے بچے ہوتے ہیں جن کو صحیح نہیں پتا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے صحیح غلط کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہوتی ہے اور نماز میں سیریس رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، ان کو یہ سینس نہیں ہے، تو ان کو پھر آپ جماعت کے اندر جب اگر لے کے آئیں تو ایک تو کوشش کریں کہ ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ تھوڑا سا سمجھا کے لائیں کہ وہ چیخیں نہ ماریں یا کھیلیں نہیں، یا اگر وہ کریں بھی تو نمازیوں کو تنگ نہ کریں. لیکن ان کو آپ رو کے اندر نہیں کھڑا کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کا رو میں گیپ کاؤنٹ ہوگا. سو اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ پھر آپ اگر آپ جیسے ہسبینڈ ہیں اور آپ بچے کو ہسبینڈ ساتھ لے گئے تو وہ کارنر پہ کھڑے ہوں، رو کے کارنر پہ، اور ساتھ بچے کو لائک رو سے باہر کھڑا کر لیں اپنے ساتھ، لیکن یہ کہ بیچ میں نہ کھڑا کریں اس کو. اور اگر بچہ جو ہے وہ 7 سال سے اوپر ہو گیا ہے، جو ہم نے کل بات کی تھی رائٹ اینڈ رانگ والی، بے شک وہ بالغ نہیں ہوا، تو اس کو پھر آپ اپنے ساتھ رو میں کھڑا کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ اس کے اندر جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یوزلی 7 سال کی ایج وہ ہوتی ہے جس میں بچے کو صحیح اور غلط کی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن کچھ بچے اس سے پہلے بھی جلدی 5 سال 6 سال میں بھی ان کو یہ سینس ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو یہ بیسیکلی پیرنٹس اس کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ صف کے بیچ میں کھڑے ہو کے باقیوں کے لیے باعث پرابلم تو نہیں ہوگا، یا باقیوں کی نماز تو نہیں خراب کرے گا، یا شور تو نہیں مچانے لگ جائے گا، یا یہ تو نہیں ہے کہ یہ چھلانگے مارنے لگ جائے گا صف کے بیچ میں. تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتا ہے کہ 7 سال سے پہلے بھی بچہ میچور ہو جائے تو آپ اس کو پھر مسجد لے جا کے اپنے ساتھ صف میں کھڑا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ کچھ نان مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر مکس جینڈر صف میں کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں اور مرد مکس ہو کے کرتے ہیں، تو ویسے تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ گناہ ہے اور یہ پرمیسیبل نہیں ہے. دس از لائک آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا آپ وہی کام کر رہے ہیں. لیکن اس کیس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے اسکالرس کا، بٹ جو اتھینٹک اوپینین ہے وہ یہ کہ ایسے کیس میں جو عورت اور مرد ہیں جو ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے شدید، لیکن ان کی نماز ویلڈ ہوگی، ان کو نماز دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ لاسٹ جو ہمیں پوائنٹ اس میں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر عورت کوئی ایک ہی عورت ہے اور وہ آئی ہے جماعت کے لیے، تو وہ پھر جماعت میں صفوں کے سب سے پیچھے کھڑے ہو کے وہ ایک اکیلی عورت بھی اپنی صف بنا کے نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ obviously وہ اکیلی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ ان کی صف میں شامل ہو جائے گی. اس کو پیچھے آخر میں، کیونکہ دیکھیں جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ اکیلے کھڑی ہوئی تھی. سو اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اور عورت نہیں ہے اور آپ گئی ہیں کہیں پر جماعت میں، یا کوئی ایسی سچویشن آ گئی ہے جہاں پر آپ جماعت کھڑی ہے، تو آپ اس کو جوائن کر لیں. اور جوائن کرنے کے اندر پھر وہ اوبویسلی آپ اگر اکیلی ہیں تو پیچھے سب سے آخر میں اکیلے کھڑے ہو کے آپ ایک علیحدہ صف بنا کے اور نماز ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو یہ 332 نمبر ہمارے پاس حدیث تھی. 333 نمبر حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرما رہے تھے، پس انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری حرص اور تمام میں اضافہ فرمائے، آئندہ ایسا مت کرنا. یہ بخاری کی حدیث ہے. ابو داؤد نے اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے رکوع کیا صف میں شامل ہونے سے پہلے، پھر حالت رکوع میں ہی چل کر صف میں شامل ہوئے.
سو یہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ حدیث پہلے پڑھی ہوئی ہے، اور اس میں یہ جو صحابی ہیں انہوں نے کیا کیا تھا، یہ جب مسجد میں پہنچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، یعنی جماعت سٹارٹ ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے. تو اب ان کو یہ بات پتا تھی کہ رکوع میں اگر آپ نے کیچ کر لیا امام کو تو آپ کی وہ رکعت آپ کو مل گئی، یعنی وہ رکعت آپ کی وائڈ نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی. وہ آپ کو، اگر آپ نے امام کو رکوع میں جوائن کر لیا بفور ہی گیٹس اپ، یعنی رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ نے امام کو جوائن کر لیا، تو آپ کو وہ رکعت مل گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سمجھے ایک طرح سے کہ مسجد کے دروازے سے ہی پہ ہی رکوع کر لیا، تکبیر تحریمہ پڑھ کے رکوع کر لیا، اور پھر رکوع کی حالت میں ہی چلتے ہوئے یہ گئے اور انہوں نے صف کو جوائن کیا. سو اس کے اوپر اس سے پہلی چیز تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، کیونکہ آگے بھی ہم یہ حدیث پڑھیں گے، ایک آپ کو آج میں پڑھاؤں گی کہ جماعت کے لیے جانے کے لیے جلد بازی یا بھاگنے سے ممانعت کی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے ہم حدیث پڑھیں گے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بڑے باوقار طریقے سے، ڈگنیٹی کے ساتھ اور پرسکون طریقے سے چلتے ہوئے جاؤ نماز کے لیے. بھاگتے ہوئے یا آپ سمجھیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا ایک دوڑ لگا کے، وہ منع کیا گیا ہے. سو اس لیے ایک تو پہلی چیز یہ کہ جماعت کے اندر بھاگ کے آپ نے جوائن نہیں کرنا. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ایمپل ٹائم اپنا پیچھے اتنا رکھیں کہ آپ تسلی سے چل کے جماعت تک پہنچ جائیں. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ صف میں آ کے نہیں کھڑے ہوئے تو پہلے سے، یعنی جیسے صحابی نے کیا کہ obviously تکبیر تحریمہ پڑھی ہوگی انہوں نے، اللہ اکبر کہہ کے، اور رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں چلے جھکے جھکے ہی وہ چلتے چلتے صف میں آئے. تو ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ تکبیر تحریمہ صف میں جا کے کھڑے ہونے سے پہلے کہنا منع ہے. تو جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنا منع ہے، یعنی آپ کی تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں کیونکہ آپ صف میں پہنچے نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ رکوع بھی آپ کا اس طرح نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کی نماز ہی سٹارٹ نہیں ہوئی. سو لہٰذا اس کیس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ اس وقت کہیں گے جب آپ صف میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تکبیر اللہ اکبر کہہ کے آپ امیجیٹلی جس پوزیشن میں بھی امام ہے، اگر وہ سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، تو آپ امیجیٹلی اس کو جوائن کر لیں گے. اگر امام رکوع میں ہے تو کوشش یہ کریں کہ جلدی سے مراد، نہیں بھاگ کے نہیں جانا، لیکن آپ مطلب چل کے تھوڑا نارمل سپیڈ میں چل کے جا کے کھڑے ہوں، اور اللہ اکبر کہہ کے امیجیٹلی آپ اسٹریٹ رکوع میں چلے جائیں گے. آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور اس کی ریزن کیا ہے وہ پھر آگے ہم ابھی مزید حدیثوں میں جائیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سو جس حالت میں بھی آپ کو ملے آپ نے امیجیٹلی اللہ اکبر کہنا ہے اور امام کو جوائن کر لینا ہے. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جس کو رکوع مل گیا امام کے ساتھ اس کو پوری رکعت مل گئی. ایک اور چیز اس میں ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز ریپیٹ کرنے کے بارے میں نہیں کہا، اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ obviously اگر آپ کو نہیں نالج اس چیز کی، یا آپ نے اپنے حساب میں اس کو صحیح سمجھ کے کیا، کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ انہوں نے کر لی تھی لیکن وہ چلتے ہوئے آئے، تو یہ جو چلتے ہوئے آنا رکوع کے اندر چلنا پرمیسیبل نہیں ہے. سو اس کیس کے اندر ان کو ریپیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ may اللہ انکریز یور اگرنیس بٹ ڈو ناٹ ریپیٹ. یہ نماز ریپیٹ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ والی حرکت ریپیٹ نہ کرنا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی غلط کام ہو گیا ہے، کسی سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو پیار سے سمجھائیں اور اس کو یہ سمجھائیں کہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. آپ نے لوگوں کو پیار سے تسلی سے سمجھانا ہے، ان کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ مسئلہ، اس سچویشن میں مسئلہ کیا تھا، غلطی کیا ہوئی، اور غلطی کو ریپیٹ نہیں کرنا. تو اس سے یہ obviously نیکسٹ ٹائم پھر انسان کو یاد رہتی ہیں چیزیں. حدیث نمبر 333 کے اندر امپورٹنٹ بات یہی تھی. اب ہم 334 پہ چلتے ہیں. 334 نمبر حدیث ہمارے پاس وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو صف کے پیچھے تنہا کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کو دوبارہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا. احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اور اسی طرح طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور تبرانی نے وابصہ کی حدیث میں اتنا اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ تو ان کے ساتھ ہی داخل کیوں نہ ہو گیا، یا پھر تو کسی نمازی کو پہلی صف میں سے پیچھے کھینچ لیتا. اچھا، ایک سیکنڈ رکیں ذرا. ٹھیک ہے، ہاں میں انگلش چیک کر رہی تھی کہ میں نے صحیح کاپی کی ہے. اچھا، ابن حبان والی جو یہ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، یہ ضعیف ہے حدیث، ٹھیک ہے، اور جو اوپر والی ہے سیکشن وہ حدیث ہے. اور پھر تبرانی کے اندر جو انہوں نے سیکشن دیا ہوا ہے، اگر آپ انگلش والی سائٹ پہ دیکھیں تو یہ تبرانی کے اندر جو انہوں نے کہا نا کہ ان کو کسی کو پیچھے کر لیتے، یہ میں جہاں پر کرسر موو کر رہی ہوں، تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے.
کچھ اسکالرز نے اس کو ضعیف کہا ہے اور کچھ نے حسن کہا ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس تینوں حدیث کے جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ نریشنز سامنے رکھ کے حافظ ابن حجر نے، وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس آگے والی جو رو ہے اس میں اسپیس ہے تو آپ پیچھے نئی رو نہ بنائیں. پہلے اگر آگے والی جو فرنٹ روز ہیں آپ سے اگلی رو میں اسپیس ہے تو آپ اس میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے آپ نے نئی رو نہیں بنانی. اور جہاں تک پیچھے سے آگے والی رو میں پیچھے بندہ کھینچنے والی بات ہے، تو اس میں زیادہ اوتھینٹک اوپینین یہ ہے، اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے اس بارے میں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے. لیکن اس میں جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہ کہ آگے والی رو سے پیچھے کھینچ کے بندہ اپنی رو پوری کرنے کے لیے یہ غلط بات ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو جب آپ کسی کو پیچھے سے کھینچیں گے تو وہ پینک کر جائے گا کیونکہ وہ obviously نماز کی حالت میں اور آپ نے اس کو پیچھے کھینچ لیا. دوسرا یہ کہ جب آپ کسی کو آگے سے کھینچ کے پیچھے اپنی رو کے اندر اس کو فل کریں گے یا اپنی رو بنانے کے لیے ایک بندے کو آگے سے پیچھے کھینچیں گے تو اس سے آگے والی رو کے اندر گیپ کریٹ ہو جائے گا. سو یہ پرمیسیبل نہیں ہے. سو بیسیکلی اس حدیث کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کی رو میں اسپیس ہے تو پھر آپ الگ سے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نہ کھڑے ہوں پیچھے. جیسے یہ پہلی والی جو سیکشن ہے جو یہ والا پہلا والا ہے جو ابو داؤد اور احمد میں انہوں نے کہا کہ پیچھے اکیلا وہ پڑھ رہا تھا، یعنی آگے اسپیس تھی لیکن پیچھے وہ اکیلا کھڑا ہوا پڑھ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز ریپیٹ کرنے کے لیے کہا کیونکہ اس کی نماز ہوئی نہیں. سو لہٰذا فرنٹ روز کے اندر اگر اسپیس ہے تو آپ پہلے اس کو فل کریں. ہاں اب اگر بالکل پیک ہو گئی ہیں ساری روز، کوئی اسپیس نہیں ہے، تو obviously پھر نئی رو بنے گی. لیکن آگے اسپیس ہوتے ہوئے اگر آپ پیچھے اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں سیپریٹ رو بنا کے، تو پھر اس کیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز ریپیٹ کرنے کا کہا. اس کا مطلب یہ کہ نماز نہیں ہوئی تھی، نماز ریپیٹ کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ 334 نمبر حدیث ہے جس کے اندر اسپیسز بٹوین دا روز کے بارے میں امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ اسپیس نہیں چھوڑنی آپ نے. 335 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کی اقامت سنو تو نماز کی طرف اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ چل کر جاؤ اور چل کر آؤ، جلدی اور عجلت مت کرو. جتنی نماز جماعت کے ساتھ پا لو اتنی پڑھ لو اور باقی جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. بخاری مسلم کی حدیث ہے. متن حدیث جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے. اگین یہ بات میں آپ کو پہلے ڈسکس ہم کر چکے ہیں کہ جیسے ہی آپ اقامت سنیں، میں نے آپ کو بھی پچھلے حدیث میں بتایا کہ دوسرے نے منع کیا ہے کہ آپ نے بھاگ کے دوڑ کے یا رشنگ والی سچویشن میں نہیں پہنچنا. تمیز سے، وقار سے، اور اپنے آپ کو اتنا مارجن آپ نے دیکھ کے کرنا ہے کہ آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے. اور اس کیس میں بھی اگر لیٹس اسیوم کہ کوئی شخص بزی تھا اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ ٹریفک میں پھنس گئے، نہیں پہنچ سکے ٹائم پہ مسجد، تو پھر بھی آپ نے اگر جماعت کھڑی بھی ہوگی تو آپ نے بھاگ کے جماعت کو جوائن نہیں کرنا یا وہ والا کام نہیں کرنا جو صحابی نے کیا تھا کہ دروازے پہ ہی رکو کر کے اور چلتے ہوئے گئے. آپ نے تسلی سے پروقار طریقے سے اپنا ڈگنیٹی کے ساتھ جا کے اور جماعت جوائن کرنی ہے. اور دیکھیں اگر آگے کوئی اسپیس ہے تو آگے پہلے وہ اسپیس پر کر لیں، اور اگر اسپیس نہیں ہے، پیکڈ ہے، تو پھر پیچھے آپ نئی صف بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر بالکل ہی کوئی اسپیس نہیں ہے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے، تو پیچھے آپ نئی صف بنا سکتے ہیں. لیکن اس کیس میں بھی آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ امام جس بھی پوزیشن میں، آپ نے امیڈیٹلی تکبیر کہہ کے اس کی پوزیشن کو فالو کرنا ہے اور امام کے ساتھ ساتھ جتنی بھی نماز آپ کیچ کر سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں گے. اور اس کے بعد جب آپ اس کی امام کی نماز پوری ہو جائے گی تو ساتھ آپ کی جتنی بھی ایک یا دو یا جتنی بھی رکعتیں رہ گئی تھیں، لیٹس اسیوم کہ آپ نے آخری رکعت میں اس کو جوائن کیا ہے، تو پھر آپ کی جتنی رکعتیں پینڈنگ تھیں آپ نے وہ کمپلیٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. سو اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے بھاگ کے نہیں جانا، تسلی سے جانا ہے اور جتنی نماز ملے اس کو پکڑ لیں اور باقی جو پینڈنگ ہوگی اس کو پھر آپ بعد میں میک اپ کر لیجیے گا. حدیث نمبر 336 پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ایک پیج کی اسی طرح حدیثیں چھوٹی تو پاسبلی اسی لیے مجھے تاکہ ہم آج 10 حدیثیں کر لیں گے آرام سے. حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کا موجب ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا پہلی صورت سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اسی طرح جتنے افراد زیادہ ہوں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ کیونکہ یہاں پر بھی انہوں نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایک آدمی کی نماز ہے اس سے بہتر دو آدمیوں کی نماز ہے.
تو ہم نے پیچھے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پڑھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے ہم نے یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دو بندوں کی جماعت ہو سکتی ہے. سو یہاں پر بھی ہمیں یہ پروف ملتا ہے کہ منیمم دو لوگوں کی جماعت ہو سکتی ہے. اور دو لوگ اگر مل کے، یعنی یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو جماعت ہے وہ مردوں کے لیے فرض ہے، عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے. تو جماعت میں، کیونکہ جب آپ اس کی عربی دیکھتے ہیں تو عربی میں جو ورڈ یوز کیا ہے وہ مرد کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی رجولی کا ورڈ ہے جو کہ مرد کے لیے. یہاں پر عورت اس سے مراد نہیں ہے. یعنی ایک مرد کی نماز سے بہتر ہے کہ دو مرد مل کے نماز پڑھیں، اور پھر دو کے بجائے اگر تین مل کے پڑھیں یا جتنے زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ بیسیکلی مردوں کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے بھی ہمیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جماعت کا کانسیپٹ obligatory مردوں کے لیے ہے، کیونکہ یہاں پر مرد کا جو عربی میں ورڈ یوز ہوا ہے وہ مرد کے لیے یوز ہوا ہے، عورت کے لیے نہیں ہوا. عورتیں اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے اوپر جماعت فرض نہیں ہے. اور پلس یہ کہ پیچھے بھی ہم نے مختلف جو مساجد کو لے کے باب پڑھے تھے، اور باقی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں اتنے دنوں سے، اس میں آپ کو یہ پتا ہے کہ عورت کی نماز سب سے بہترین اور سب سے زیادہ ثواب اس کے گھر کے اندر ہے. یعنی عورت کے لیے فرض نہیں کیا گیا. اگر وہ چاہے پڑھنے جانا مسجد میں تو وہ جا سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ اس کی جو زینت ہے اس کا کہیں پر اظہار نہیں ہونا چاہیے. اس کو شرعی پردے کے اندر جماعت جوائن کرنی ہے. کوئی خوشبو نہ لگائی ہو اس نے، کسی قسم کی خوشبو لگا کے کوئی زینت، کوئی باعث فتنہ نہ ہو. جو کہ یوزلی آج کل لوگوں کو، خواتین کو ہم دیکھتے ہیں کہ شوق ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں تراویح یا یہ پڑھنے جانا چاہتی ہیں، لیکن پھر ان کے اگر آپ کپڑے بھی دیکھ لیں اور ان کا میک اپ بھی ہوتا ہے، پھر نقاب بھی نہیں ہوتا، پھر پرفیوم بھی لگا لیتی ہیں، پھر کپڑوں پہ ہی اکثر تو عبائے بھی کام والے پہنے ہوتے ہیں. تو دا پوائنٹ از دس کہ ایسی حالت میں جانا مسجد کے اندر جائز نہیں ہے. اور اس طرح پاسبلی جا کے عورت اپنے لیے ثواب کمانے کے بجائے الٹا گناہ کما رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے فتنہ، مردوں کے لیے فتنہ بن رہی ہوتی ہے. اور پلس یہ کہ میجورٹی لوگوں کو یہ سینس، کافی ساری عورتوں کو، میجورٹی تو میں نہیں کہوں گی لیکن کافی ساری عورتوں کو زینت چھپانے کا سینس ہی نہیں ہے کہ زینت چھپانے کا مطلب کیا ہے. تو وہ نارمل نماز کی چادر یا اپنی جو لون کے دوپٹے ہیں وہی سر پہ لپیٹ کے نماز پڑھنے چلی جاتی ہیں. حالانکہ آپ کو باہر نکلنے کے لیے اسلام کے اندر حکم ہے کہ ایک آؤٹر گارمنٹ، جلباب کا کانسیپٹ ہے کہ ایک آؤٹر گارمنٹ آپ کا ہونا چاہیے، اور آپ کی زینت میں سے کوئی بھی چیز مرد کو نہیں نظر آنی چاہیے سوائے اس کے کہ جو ایویڈنٹ ہو. اور ایویڈنٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو قد ہے اس کو چھپانا پاسبل نہیں ہے آبویسلی. یا اگر کوئی عورت چوڑی ہے تو وہ اگر عبایا پہنے گی بھی تو اس کی جو آپ سمجھیں جو ایک حیت ہے، جو ایک آؤٹ لک ہے، وہ پتہ چلتی ہے کہ یہ عورت لمبی ہے یا یہ چھوٹی ہے یا یہ چوڑی ہے یا پتلی ہے. وہ ابائے کے اندر بھی پتہ چلتی ہے. سو یہ ایویڈنٹ چیز کو آپ نہیں چھپا سکتے، لیکن باقی ساری چیزوں کو چھپانا ہے. سو اس لیے یاد رکھیے کہ بہترین یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. ہم عورتیں ہیں، ہم سارے آپس میں اس وقت کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور غیر ضروری طور پہ جماعت کے اندر جا کے دوسروں کے لیے فتنہ نہ بنے. ہاں، جماعت کے لیے اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ شرعی پردہ کریں، نقاب لگائیں اور اپنے ڈھکیں. اور ہاں، پھر جب آپ جماعت کے لیے صف میں کھڑے ہو جائیں تو آپ اپنا نقاب ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ obviously عورتوں کی صف پیچھے ہوتی ہے اور مرد کیونکہ پیچھے مڑ کے تو نہیں دیکھ رہے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے. سو یہ اس چیز کا دھیان رکھیے گا. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ ایک آدمی جو اکیلے پڑھ رہا ہے نماز وہ گناہگار ہے. یعنی اگر وہ جماعت سے نہیں پڑھ رہا بغیر کسی لیجٹ ریزن کے، یعنی اگر کوئی بیڈ ریڈن ہے تو obviously وہ تو پھر جا کے پڑھ ہی نہیں سکتا جماعت سے. لیکن اگر کوئی شرعی ریزن نہیں ہے اور کوئی آدمی اپنے گھر میں اکیلے فرض نماز ادا کر رہا ہے، جماعت کے بغیر ادا کر رہا ہے، تو وہ گناہگار ہے لیکن اس کی نماز ویلڈ ہے. یہ ہم پیچھے بھی اس کے بارے میں ڈسکشن پڑھ کے آ چکے ہیں. سو 336 نمبر حدیث ہماری اس سے کمپلیٹ ہوتی ہے. 337 نمبر پہ آ جاتے ہیں ہم. 337 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ صحابیہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کی امامت کرنے کا حکم دیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے. سو یہ حدیث ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ایک بہادر صحابیہ تھیں، لیکن ان کا مرڈر ہو گیا تھا انہی کے غلاموں کے ہاتھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور امپورٹنٹ جو اس حدیث کے اندر پوائنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ حدیث ایک ثبوت ہے اس چیز کا کہ عورتوں کی، یعنی گھر والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر کے مردوں کو جا کے جماعت کرا دیں، بٹ یہ کہ جو گھر میں عورتیں ہیں، یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اپنی جو گھر میں جا کے گھر کی عورتوں کو جماعت کروا دیں. تو یہ بیسیکلی پروف ہے کہ عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ گھر میں تراویح پڑھنا چاہتی ہیں خواتین، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، خالہ ہیں، کوئی اس طرح، تو بجائے اس کے کہ آپ مسجد میں جا کے امام کے ساتھ تراویح پڑھیں،
رمضان میں آپ جماعت اپنی گھر پہ خاتون بنا کے، اور گھر پہ تراویحوں کا انتظام ہو سکتا ہے. ایون یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ رائٹ لیفٹ میں جو نیبرس کی خواتین ہیں ان کو بے شک بلا لیں، اور آپ گھر کے اندر اپنی تراویح کر لیں جماعت میں اور رمضان میں. اور اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ جو عورتوں کی امام ہوگی، یعنی جو امامت کرا رہی ہیں خاتون، وہ رو سے یعنی صف سے باہر نکل کے نہیں کھڑی ہوتی مردوں کی طرح، بلکہ وہ جو فرنٹ کی صف ہے اس میں بیچ میں سینٹر میں کھڑی ہوں گی، اور پھر رائٹ اور لیفٹ میں ان کے باقی عورتیں ہوتی ہیں. یعنی وہ سینٹر میں کھڑی ہوں گی لیکن وہ صف سے باہر نکل کے نہیں کھڑی ہوں گی. سو یہ اس چیز کا پروف ہے کہ عورتیں عورتوں کی بچیوں کی جماعت کرا سکتی ہیں. حدیث نمبر 338 پہ ہم آ جاتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا، اور وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے جبکہ وہ نابینا تھے. اس روایت کو احمد ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے بھی اسی طرح کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے نقل کی ہے. یہ صحابی، ان کے بارے میں ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اذان کے چیپٹر میں بھی. اور یہ نابینا تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کا ہم نے نفلی نماز کے اندر بھی پڑھا تھا، اور پیچھے مختلف ہم ان کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں نابینا ہوں، مجھے گھر سے مسجد لانے کے لیے کوئی شخص اویلیبل نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں سنائی دیتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ دین رسپونڈ ٹو اٹ. یہ وہی صحابی ہیں، یہ نابینا تھے، اور ان کو امام بھی بنا دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ریپلیسمنٹ کے طور پہ بھی امام بنا کے جاتے تھے، اور یہ اذان بھی دیتے تھے. سو اس سے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جو اس کو اسپیسیفکلی اس باب میں ڈالا ہے حافظ ابن حجر نے، وہ یہ کہ جو فزیکل ڈسیبلٹی ہے، بلائنڈنس ہے، وہ ایک فزیکل ڈسیبلٹی ہے، اس کا دین کے اوپر، دین کے معاملات میں کوئی اثر نہیں ہے. یعنی کسی شخص کی ورتھ، کسی شخص کی اللہ تعالیٰ کے نظروں میں جو اس کی حیثیت ہے، وہ فزیکل اس کی آپ سمجھیں کہ بیوٹی یا ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے، اس کے فزیکلی کمپلیٹ ہونے کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کے لیے آزمائش ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ ایسا دیا ہے، یعنی بلائنڈنس دی ہے، یا کوئی اور مسئلہ دیا ہے، کوئی بیماری دی ہے، یا اس کے ہاتھ پاؤں صحیح نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لہٰذا دین کے اندر، اسلام کے اندر، کسی کی فزیکل ڈسیبلٹی کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کم نہیں ہوتی، اور وہ دین کے مختلف جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو بالکل انجام دے سکتا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا اس میں یہ بات کہی تھی، کہ جو جس کے الفاظ ایک مفہوم ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پر، یعنی نان عرب پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، یا کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں، سوائے اس کے کہ تقویٰ کے. یعنی وہ کتنا اس کے اندر کانشیسنس آف اللہ ہے، وہ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کتنا اس کو یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس جو تقوی والی چیز ہے، پائٹی ہے، اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ جج کرتا ہے لوگوں کو، اور ان کو فضیلت دیتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. ادروائز دین کے معاملے میں کسی کی کمزوری اس قسم کی، یعنی اگر کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی ویلیو کم نہیں ہو جائے گی. سو لہٰذا یہ نابینا تھے، لیکن یہ اذان بھی دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں باہر جاتے تھے مدینے سے، تو ان کو ایز اے اپنا سبسٹیٹیوٹ، ایز اے نائب امام بھی بنا کے جاتے تھے. سیکنڈ لاسٹ حدیث ہمارے پاس 339 نمبر ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرو. اسے دارقطنی نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے. اچھا، اب اس حدیث کو یہاں ڈالنے کا مقصد یہ کہ مفہوم ایک آپ کو ایک رول سمجھانا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کسی نے کہا کلمہ زبان سے، تو اس کا مطلب یہ کہ obviously وہ ایڈمٹ کر رہا ہے، وہ شہادت جو پڑھ رہا ہے، شہادت بیسیکلی اس کے اندر مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ گو ہے تو وہ مسلمان ہے. اب اس کے دل میں کیا چل رہا ہے ہم اس کا دل کھول کے نہیں دیکھ سکتے. یہ دل کا جو معاملہ ہے، جو آپ سمجھیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو منافقت ہے کسی چیز کو، منافق وہ ہوتا ہے جو دل سے، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہ مانا ہو، اور پلس یہ کہ وہ دین کا دشمن بھی ہو، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، ان کے درمیان پرابلمس کریٹ کرنا چاہتا ہو. تو یہ جو دل کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہم کسی کا دل کھول کے نہیں دیکھ سکتے. یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا اقرار کر رہا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے. سو اس حدیث سے بیسک جو کانسیپٹ ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ جو ایک بالکل بگنر کے سمجھنے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی کلمہ گو ہے، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے اور اللہ کے بندے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے،
اس کا جنازہ پڑھنا، اس یعنی اس کے جب وہ مر جائے تو اس کے اوپر ہم نے جنازہ ضرور پڑھنا ہے، یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ گو ہے اور وہ ایمان والا ہے تو اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آبویسلی اس کے اندر ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے، تھوڑی سینسیٹیو ایشو ہے، اس کو فردر کسی ٹائم انشاءاللہ جب ہم آگے آگے تھوڑا آپ لوگوں کو فقہ کی رولنگ سمجھ آنے لگ جائیں گی، ایڈوانس لیول پہ جب پہنچیں گے تو پھر اس کی باریکیاں بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، فاسق ہے، اور جو باقی ساری ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ابھی آپ نے اتنا جاننا ہے اس حدیث کے اندر سے جو بیسک رولنگ ہے کہ جو مسلمان مرے اس کے اوپر جنازہ، نماز جنازہ پڑھنا اس کا حق ہے، اور جو بھی شخص کلمہ گو ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز اس کے پیچھے جائز ہے پڑھنا۔ لیکن اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ قادیانی جو ہے احمدی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو ان کے پیچھے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو جتنے بھی ہمارے جو علماء ہیں، مسلمان علماء جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ قادیانیوں اور احمدی یہ ایک ہی ان کے دو نام ہیں، ان کو مسلمان نہیں مانتے، کیونکہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے کلمے کو پورا، شہادت کو پورا سمجھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ سو احمدی اور قادیانی جو ہیں ان کے اوپر جنازہ بھی ہم نہیں پڑھ سکتے اور ان کی پیچھے ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ نفاق یا منافقت کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور جو کسی کے فاسق یا یعنی سنفل ہونے والی بات ہے اس کے اندر بھی تھوڑی سی کمپلیکس ڈسکشنز آ جاتی ہیں، جو کہ ابھی بیسک لیول کے اوپر جہاں پر ہم نے، کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ بلوغ المرام میڈ ایزی ہے، اس کے اندر ہم بہت زیادہ، بہت ڈفرینس اور بہت ڈیپتھ کے اندر میں نہیں جاتی، تاکہ ایک عام شخص جس نے بالکل نئی نئی چیزیں سمجھنا شروع کی ہیں اس کے لیے آسانیاں ہوں۔ تو جو نفاق کا ایلیمنٹ ہے وہ لیمن کے ڈسکس کرنے والی چیز نہیں ہے، بگنرز کے لیے نہیں ہے، سو وہ انشاءاللہ جب ہم کبھی آگے مزید کتابیں پڑھ لیں گے فقہ کی اور عقیدہ کی، اور اس کے علاوہ ہم اصول فقہ اور مختلف اور جو سائنسز ہیں ان کو پڑھ لیں گے، تو یہ ذرا سینئر اسٹوڈنٹس کے ڈسکس کرنے والا ٹاپک ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پھر کریں گے ڈسکس۔ 340 نمبر حدیث ہمارے پاس جو آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو امام کو جس حالت میں پائے اسی میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ترمیزی نے اسے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اچھا، پیچھے ہم آلریڈی کیونکہ حدیث پڑھ چکے ہیں اور یہ بات بھی، رول بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس حالت میں بھی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ رکوع میں ہے تو آپ امیجیٹلی آئیں اور آپ تکبیر پڑھ کے اور رکوع میں چلے جائیں۔ سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنا، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی رکعت پڑھ کے کھڑے ہو رہے ہیں اور امام آگے رکوع کر کے اب آگے آگے چل رہا ہے، کیونکہ امام از میڈ ٹو بی فالوڈ، یہ بھی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ امام کو امامت دی ہی اس لیے گئی ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ تو اگر پیچھے والے اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی پچھلی رکعتیں پوری کرتے رہیں گے تو پھر امامت تو نہ ہوئی نا، پھر تو یہ جماعت بھی نہ ہوئی، یہ یونٹی بھی نہ ہوئی۔ سو لہٰذا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مسجد میں انٹر ہو، اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو آپ امیجیٹلی صف میں جائیں، صف میں پہنچیں اور ساتھ ہی تکبیر تحریمہ پڑھ کے، اور ساتھ جس حالت میں بھی امام ہے اس حالت میں آپ اس کو جوائن کریں۔ اور یہ حدیث میں نے آپ کو پیچھے پہلے بھی پڑھا دی ہے کہ پھر آپ بعد میں اپنی جو پینڈنگ ہے، جو ریمیننگ ہے، جو آپ کی رہ گئی ہے نماز، اس کو کمپلیٹ کریں، لیکن جب تک امام نماز پڑھ رہا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے آپ نے جتنی بھی رکعتیں وہ پڑھ رہا ہے وہ پڑھتے جائیں، اور جب وہ سلام پھیر لے اس کے بعد آپ باقی اپنی رکعتیں کمپلیٹ کر لیں۔ سو یہ ہمارا چیپٹر آج کمپلیٹ ہو گیا 340 نمبر حدیث کے ساتھ۔ اگین اس میں سے آپ نے بینگ فیمیلز ہمارا، کیونکہ بہت زیادہ ہم نے کوئی امامت بھی نہیں کرانی ہوتی اور بہت زیادہ مسجدوں کے اندر اس طرح جا کے ریگولر بیسس پہ نہیں پڑھنا ہوتا، یوزلی حرم وغیرہ کے اندر ہی زیادہ نوبت آتی ہے عورتوں کی جماعت سے نماز پڑھنے کی۔ سو اس لیے اس کی جو موٹی موٹی رولنگز ہے وہ آپ یاد رکھیے گا۔ پرائمریلی یہ چیپٹر مردوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ obviously انہوں نے دن میں 5 نمازیں جماعت سے پڑھنی ہوتی ہیں، تو ان کو مسائل سمجھنے کی، یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور پلس یہ کہ obviously جب آپ پریکٹیکلی یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں جا کے، امام کو جوائن کر رہے ہیں یا امام سے پھر آپ ساتھ ساتھ پوچھتے بھی رہتے ہیں چیزیں، تو اس میں پریکٹیکلی کرنے کے بعد آپ کو چیزیں زیادہ اچھی سی یاد ہو جاتی ہیں۔ لیکن تھیوری کے اندر بھی، جیسے آج آپ بینگ فیمیلز، ہمیں بہت امپورٹنٹ بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ عورتیں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ ایک صف میں نہیں کھڑی ہو سکتی، عورت کی صف ہمیشہ پیچھے ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کہ عورتیں جماعت کرا سکتی ہیں عورتوں کی اور اس میں سینٹر میں کھڑی ہوں گی۔ تو اس طرح کے موٹے موٹے آپ کو جو بیسک رولنگ ہے وہ پتہ ہونی چاہیے بینگ فیمیلز، اور ڈیٹیلز اگر آپ آگے کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پھر آپ obviously آپ کے پاس یہ PDF بھی ہے، آپ کے پاس کتاب بھی ہے، نوٹس بھی آپ بنا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ باقیوں کو آگے پڑھا سکتے ہیں۔ سو آج ہم جلدی فارغ ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا ہے۔
क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। इसको अच्छी तरह चैप्टर को ज़रा नोट से एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा गौर से, और फिर रिवाइज कर लीजिएगा, किसी को पढ़ा दीजिएगा घर में तो याद हो जाएंगी चीज़ें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।